बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है शेयर एनालिसिस ऑफ मीज़ान बैंक। स्टॉक मार्केट की साइट्स के ऊपर जो कंपनीज लिस्टेड हमें नज़र आती हैं, 550 प्लस कंपनी लिस्टेड हैं। KSE 100 इंडेक्स के अंदर 100 कंपनीज हैं। तो कोई एक कंपनी, कोई एक शेयर जिसके ऊपर आंखें बंद करके आई कैन रिकमेंड, आई कैन ट्रस्ट, और बेस्ड ऑन डिफरेंट इंडिकेटर, जितने भी हम किस इंडिकेटर्स इसकी तरफ से लगा के चेक करें, जितने भी किस्म की एनालिसिस करें, हर तरफ से मीज़ान बैंक हमें टॉप ऑफ द लाइन नज़र आएगा। और हिस्टोरिकली भी चेक करें तो पिछले ऑलमोस्ट अगर हम इसका डेटा चेक करें 10 साल पीछे चले जाएँ, 2024 का ये एंड है, और 2014 का डेटा देखें, 10 इयर्स बैक इनकी एसेट, इसकी वैल्यू शेयर की 14 रुपये के अराउंड थी। आज ये 240 के ऊपर है इस टाइम, और 260 को टच करके है। इट मींस ऑलमोस्ट 18 टाइम्स इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। अच्छा, इस पीरियड को कंपेरेबल हम किसी भी एसेट क्लास से करें, आप गोल्ड से कर लें, आप डॉलर से कर लें, आप रियल एस्टेट से कर लें, तो इन सब की जो मैंने स्टडी की है, उस टाइम जो रेट्स थे, गोल्ड का रेट, डॉलर का रेट, रियल एस्टेट का रेट, ये 4x, 5x, 6x इस रेंज में ये सारे एसेट्स, यानी प्रॉपर्टी जो ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई इस 10 इयर्स के पीरियड में। गोल्ड भी इसी तरह, डॉलर भी इसी तरह 5-6 टाइम्स से ऊपर हम नहीं देख रहे। लेकिन ये शेयर की वैल्यू देखें कि 18 टाइम्स जो है ये बड़ी है। यानी अगर उस टाइम किसी ने 1 करोड़ रुपये इसमें लगाया होता तो आज जो है वो 18 करोड़ रुपये की उस एसेट की वर्थ है। गोल्ड के अंदर अगर हम, यानी रियल एस्टेट सबसे पहले ज़्यादा, चूँकि लोग इसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं और हर बंदे को ईजी नज़र आता है, तो अपने उस टाइम में 2014 में चेक कर लें, ये जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी वो 10 सालों में बहुत भी, यानी ऑन एवरेज जो है, एक्सेप्शनल केस आर सेट असाइड, लेकिन ऑन एवरेज ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ की होगी, 4 करोड़ की, 4 से 6 करोड़ के दरमियान ऑन एवरेज फॉल कर रही हैं। गोल्ड एंड डॉलर के रेट्स भी इसी तरह ही हैं। डॉलर और गोल्ड आप चेक करें तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट जो है 8 टाइम्स या मैक्सिमम 10 टाइम्स हुए होंगे। तो 18 टाइम्स इज़ अ वेरी एक्सेप्शनल ग्रोथ। जो कहते हैं स्टॉक मार्केट में ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ बिल्कुल होती है, बट द पॉइंट इज कि स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टर्म काम है। डे टू डे ट्रेडिंग वाले जो है, अच्छा डे टू डे ट्रेडर्स जो हैं वो अर्न कर लें तो उनकी दौड़ कितनी होती है। ये हमने 10% की जंप ले ली, 15% ले ली, तो बहुत तीर मार लिया, बहुत छलांगे मार ली, हमने जो है इतना प्रॉफिट ले लिया, वो डेफिनेटली आप उसको सेल करेंगे। अब जिस चीज़ को आपने सेल कर दिया, 10% प्रॉफिट बुक कर लिया, अब दोबारा जाएगा उसको आप इमीडिएटली बाय करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आप एज्यूम करेंगे यार ये वापस आएगा, फिर उसको देखेंगे। और मोस्टली डेटा ये बता रहा है कि 90% ऑफ टाइम ट्रेडर्स जो हैं वो रॉन्ग साइड ऑफ दी पिच पर ही आ जाते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं। ये इन्वेस्टिंग की गेम है, लॉन्ग टर्म की गेम है। अब इसमें अगर आपने किसी टाइम एज ए डे ट्रेडर या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, इवन स्विंग ट्रेडिंग की भी बात कर लें, अगर आपने मीज़ान बैंक बाई किया हुआ था तो आपने इसको थोड़ा सा ऊपर गया तब भी आपने इसको बेच दिया, और अगर नीचे आया तब भी आपने लॉस बुक करके उसको जो है स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो आपने इसको सेल कर दिया। तो पॉइंट इज़, माई रिकमेंडेशन इज़, अच्छा स्टॉक बुक करें, अच्छा स्टॉक होल्ड करें, और उसको फिर लॉन्ग टर्म के लेकर चलें, ताकि जब भी रैली आए तो आप उसका पार्ट हों। और लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म से मुराद है 5 ईयर्स प्लस। मेरी जो असम्पशन है डेट इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट और वैल्यू इन्वेस्टिंग को मैं बिलीव करता हूँ। मेरी सारी रिकमेंडेशन उस एंगल से होती है, ट्रेडिंग के एंगल से नहीं होती। तो मीज़ान बैंक स्टिल फ्रॉम ऑल एनालिसिस, फ्रॉम ऑल रिकमेंडेशन, ये बाय साइड के ऊपर ही है, और इसके अंदर जो है वो अप साइड ऑलवेज मौजूद है। अभी भी इस 240 की जो करंट इसकी प्राइस है उसके अंदर जो है अभी भी इसके अंदर, अच्छा करंटली देखें PE रेशो, जिसको मैं बहुत वेटेज देता हूँ, करंट PE रेशो इसकी 4.27 नज़र आ रही है, जो कि डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टिव है। अभी भी 5 के PE मल्टीपल से लेके 7, मेरे क्लास वीडियो के अंदर मैंने इसको क्लियर किया इस आइडिया को डिटेल से, कि 5 से लेके 7-8 मल्टीपल तक इसको हम देख सकते हैं। और करंट इसकी जो अर्निंग्स पर शेयर है 50 के अराउंड, अगर उसको हम 7 मल्टीपल पे भी जाके देखें तो 7 मल्टीपल पे जाके इसकी 350 की प्राइस बनती है, 6 के ऊपर भी इसकी 300 की प्राइस बनती है। तो इस ईयर के एंड पे रिसर्च एनालिसिस करते हुए मैं मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी चेक करता हूँ, मुख्तलिफ जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी रिसर्च को भी देखते हैं। तो 2025 के एंड पे इसकी 300 प्लस की ही रिकमेंडेशन है, और जो सिग्नल्स हैं, जो रिकमेंडेशन हैं, हर तरफ से इसकी बाय कॉल ही है। अगर हम हिस्टोरिक, अच्छा एक और चीज़, इंडेक्स में वेट को भी मैं बहुत ज़्यादा वेटेज देता हूँ। इंडेक्स के वेट में चेक करना, जो टॉप 10, 12, 15 कंपनीज़ हैं, 20 कंपनी, मैक्सिमम मैं कहता हूँ 30 कंपनी से नीचे मत जाएँ, कचरा स्टॉक में मत जाएँ,
پینی اسٹاکس میں بچ جائیں، ان کمپنیز میں انویسٹ کریں باٹم لائن جن کا انڈیکس کے اندر 1% سے اوپر کا ویٹ ہے، اس سے نیچے نہ جائیں. اور میزان بینک ہمارے سامنے ہے، یہ 12 نمبر کے اوپر ہے انڈیکس میں ویٹ کے حوالے سے 3.3% اس کا انڈیکس میں ویٹ. اچھا ایک اور چیز آپ اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ جب بھی ایسی کچھ مارکیٹ فورسز ہیں، ڈیفینیٹلی ایوری ون نوز اور وداؤٹ نیمنگ جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں، جو مارکیٹ فورسز رول پلے کرتی ہیں اور انڈیکس کو جب اٹھانا ہوتا ہے تو ڈیلیبریٹلی موو پلے کرتے ہیں اور ایسے اینگل سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ ریلی سٹارٹ ہوتی ہے اور انڈیکس اوپر جاتا ہے. انڈیکس کو اوپر لے کے جانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایسی کمپنیز میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے جن کا انڈیکس کے اوپر زیادہ ویٹ ہے، 1%، 2%، 3%، 9% ان کمپنیز کے اندر. تو میزان بینک اگین اس اینگل سے بھی اس کا پارٹ آئے گا، جب بھی ریلی آئے گی جو مارکیٹ کو اٹھانے والی فورسز ہوتی ہیں وہ میزان بینک کو بھی لے کے اوپر چلیں گی تاکہ انڈیکس کو اوپر اٹھایا جا سکے. اوکے تو انڈیکس کا بھی ایک اچھا ہیوی پارٹ اس کا، اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں فنڈامنٹل کا بھی انالیسس کرتے ہیں، اس کی فائنینشیل دیکھتے ہیں، ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں کہ ریسنٹلی ای ٹی ایفس کے اوپر بہت زیادہ مارکیٹ جو ہے اس کا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے. باہر امریکہ میں اور ایڈوانس کنٹریز میں تو ای ٹی ایف بہت کامن کنسیپٹ ہے، اور جو ریٹیل انویسٹرز ہیں اب وہ یا میوچل فنڈس کے تھرو آتے ہیں یا ای ٹی ایفس کے تھرو آتے ہیں، جو کہ اسٹاک سلیکشن، اسٹاک پکنگ از اے ویری اسپیشلائز فیلڈ، وہ جو کہ پروفیشنلز کا یا بہت ہی ایکسپرٹ ٹریڈرز ہیں ان کا کام ہے. تو ریٹیل انویسٹر وہاں پہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی آنے کے بجائے ای ٹی ایفس کے تھرو آتے ہیں، اور ان کے پاس ڈیفینیٹلی ای ٹی ایفس کی ورائٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے کنٹری میں اس ٹائم کرنٹلی 8-10 ای ٹی ایف اس ٹائم کرنٹلی جو اچھے جو ہیں وہ لانچڈ ہیں. تو اس میں ای ٹی ایف کو میں چیک کیا تو موسٹلی کے اندر ای ٹی ایف نے جو کریشن یونٹ باسکٹ بنائی ہوتی ہے، کیونکہ ای ٹی ایف اگر آپ کو نہیں اس کا آئیڈیا تو میری ای ٹی ایف کے اوپر ویڈیو موجود ہے، اس کو دیکھ لیں. ای ٹی ایف جو ہے وہ لازماً جو شیئر سلیکٹ کرتے ہیں موسٹلی کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ اس میں میزان بینک کا انہوں نے آؤٹ آف 550 کمپنیز میزان بینک موسٹلی کے باسکٹ کے اندر موجود ہے. لائک ابھی میرے سامنے میزان کا اپنا ای ٹی ایف ہے، اس کی کریشن یونٹ باسکٹ کے اندر میزان بینک کے اپنے شیئر. اچھا ضروری نہیں ہے کہ میزان بینک نے ای ٹی ایف جو بنایا ہوا ہے اگر ان کا اپنا شیئر اچھا پرفارم نہیں کر رہا تو اس کو شامل نہیں کریں گے. تو انہوں نے میزان بینک کو بھی شامل کیا، باسکٹ میں 78 شیئرز دیے ہوئے، اور یہ بائسڈ اپروچ نہیں ہے. لائک انہوں نے ایگرو فرٹیلائزر اور ایگرو ہولڈنگس کو 108 شیئرز ایچ دیے ہوئے ہیں، ہب کو یہ 170 شیئر ہیں. تو جب انہوں نے باسکٹ کریٹ کی اس کے اندر جس کی جتنی ویٹیج انہوں نے مناسب سمجھی وہ ڈالی، تو میزان بینک وہ پارٹ آف دس باسکٹ آف میزان ای ٹی ایف. نیکسٹ ہمارے پاس ہے نیشنل بینک. میں تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے انالیسس کر رہا ہوں تاکہ اچھے طریقے سے آپ کو ہر اینگل سے اس کی سمجھ آ جائے کہ اس میں کتنی سیف انویسٹمنٹ ہے. اب یہ دوسرا ہے این بی بی نیشنل بینک کا جو ای ٹی ایف ہے، اس کی کریشن یونٹ باسکٹ دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہمیں میزان بینک سامنے نظر آ رہا ہے کہ میزان بینک اس کا بھی پارٹ ہے. یعنی نیشنل بینک بھی جو ای ٹی ایف کریٹ کر رہا ہے، آپ اس میں انویسٹ کریں گے تو آپ انڈائریکٹلی میزان بینک میں انویسٹ کر رہے ہوں گے. نیکسٹ ہمارے پاس این آئی ٹی ہے، نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ. اگین بگ نیم ان دی انویسٹمنٹ سائڈ. انویسٹمنٹس کی جب ہم بات کریں تو این آئی ٹی ایک بڑا نام. تو این آئی ٹی نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ کی جو کریشن یونٹ باسکٹ ہے ان کی ای ٹی ایف کی، اس کے اندر چیک کریں تو اس کے اندر ہی میزان بینک از اوبیسلی پارٹ آف اٹ. جو کہ میزان بینک شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ میں ٹاپ آف دی لائن بینک ہے، جو کہ ہر انڈسٹری میں اگر آپ ویسے بھی اسٹاک پکنگ کی بات کریں تو آئی ول آلویز ریکمینڈ کہ ہر سیکٹر کا جو ٹاپ پرفارمنگ کمپنی ہے اس کی بات آپ کر لیں. فرٹیلائزر کی بات آپ کرتے ہیں تو ایک شیئر آپ فرٹیلائزر کا لیں گے تو آپ اینگرو فرٹیلائزر ہے یا فوجی فرٹیلائزر ہے ان میں سے کسی کو اٹھائیں گے. بینکنگ کی بات کریں اور شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کی میں صرف بات کرنا، اس میں آف کورس میزان بینک آئے گا. اسی طرح اگر آپ آئل اینڈ گیس سیکٹر کی بات کریں تو ٹاپ آف دی لائن میں آپ کو او جی ڈی سی یا ماری پیٹرولیم نظر آئے گا. تو اسی طرح جو بھی سیکٹر کی آپ بات کریں گے تو جب بینکنگ کی بات کریں تو میزان بینک از اوبیسلی آنکھیں بند کر کے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک اور ای ٹی ایف ہمارے سامنے الفلا کنزیومر انڈیکس جے ایس والوں کا، جے ایس گلوبل بینکنگ سیکٹر انڈیکس ہے اور ماہانہ انڈیکس ہے. تو میں نے کافی انڈیکسز اس کو ای ٹی ایفس کو چیک کیا ہے. تو میزان بینک از پارٹ آف دی باسکٹ. ضروری نہیں ہے لیکن اتفاق ہے کہ دس شوز اے ٹرسٹ کہ انویسٹرز کا وہ جو ایون بروکریج ہاؤسز اور میوچل فنڈز ہیں اور جو لوگ ای ٹی ایفس کو آپریٹ کر رہے ہیں، اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں، تو اس میں ڈیفینیٹ انہوں نے اچھی ریلائبل اور ایسی کمپنی جن کی لانگ ٹرم کے حوالے سے ان کے کلیئر ہیں کہ یہ چیزیں چلیں گی. اچھا تھوڑا سا آپ اس کی اگین میزان بینک کے فائنینشیل انالیسس کی طرح آتے ہیں کہ
پی ای ریشو اس کی 4.27 جو کہ آئیڈیلی بہت اچھی ہے. ایئر ٹو ڈے ڈیٹا میں صرف مائنس پوائنٹ لیکن آلموسٹ ایئر ٹو ڈے ڈیٹا میں یہ لیول پہ آ چکا ہے, یعنی کہ جتنی اس میں پروفٹ ٹیکنگ ہونی تھی وہ ہو گئی, اور نیچے آنے کے بعد لیکن دوبارہ سے نیو بائنگ نے سپورٹ دے کے اس کو لیول کے اوپر لے کے آ گیا. اگر ہم 6 منتھس کی بات کریں, مارکیٹ میں ریلی 6 منتھ سے آئی ہے, تو آلموسٹ 6 منتھس پہلے کی جو ان کی رینج تھی یہ اب آلموسٹ اس کو ٹچ کر چکی ہے, تو اٹ مینس اب یہ بہترین بائنگ زون میں داخل ہو چکی ہے اور بائی کال ریکمینڈڈ ہے. چونکہ اگست 28 2024 کا جو ڈیٹا ہمارے پاس 6 منتھ کا ہے اس میں 239 کی پرائس تھی اور ابھی 241 پرائس چل رہی ہے. حالانکہ بہت سی اچھی کمپنی جس کو مارکیٹ بڑی فیوریٹ کنسیڈر کرتی ہے, ایون جس میں ماری میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, پچھلے 3-4 ماہ پہلے ہر طرف ماری ہو رہا تھا, اور ماڑی بھی ابھی ایون جو ہے وہ اس سال کا جو 1 ایئر یعنی جنوری سے لے کے ابھی تک کا جو لیول ہے اس سے 20% آلموسٹ مائنس ہے. اگر ہم اس کی ہائیسٹ کی بات کریں جو آل ٹائم ہائی تھا وہ 900 کو پچھلے ریسنٹ پاسٹ میں اس نے ٹچ کیا, تو اگر آپ اس سے ٹچ کریں پھر تو وہ ڈیفینیٹلی اس سے بھی کافی 550-60 کے اراؤنڈ اگر اس کی پرائس ہے, اور 900 کو دیکھیں تو یہ 30% سے اوپر کا ڈاؤن سائڈ ہے اس ٹائم سے. تو میزان بینک آلموسٹ کو ٹچ کر چکا ہے, تو اب یہ سپورٹ لیول اس کی وہ آ چکی کہ یہاں سے دوبارہ اس نے اٹھنا ہے, اور اس کو لانگ ٹرم ویژن کے طور پہ لیں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی اس میں فائدہ ہی ہوگا. اچھا, اس میں فائنینشیلس کے اندر تھوڑا سا اس کی آ کے دیکھتے ہیں. اس کی جو لاسٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہمارے سامنے ہیں, اناؤنسمنٹ سیکشن میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس ان کی فائنینشیل ریزلٹ فور دسمبر اینڈیڈ 2024 پہ جو ان کی فائنینشیلس کا PDF ہے وہ ہم اوپن کرتے ہیں, تو اس میں ان کے فائنینشیل ریزلٹس کو ہم دیکھتے ہیں. تو ان کا 10% جو ہے نا انہوں نے ڈیویڈنڈ دیا, تو اچھی کمپنی ہے, ڈیویڈنڈ بھی دیتی ہے, اس نے بونس اور رائٹ شیئر نہیں دیا, بٹ فیوچر میں کسی بھی ٹائم بونس شیئر اناؤنس کر سکتے ہیں, چونکہ بونس ایشو کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کمپنی کے پاس اچھے ریزروز ہوں, وہ ان کے پاس اچھے خاصے موجود ہیں. اپنے ریزروز ہوں گے تو ہی بونس دے سکتے ہیں, ادروائز بونس نہیں دے سکتے. ان میں سامنے اب ان کی کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن ہے میزان بینک کی ایز ایٹ دسمبر 31 2024. 2 سال کمپیریزن ہے 23 اور 24 کا. اینڈ لک ایٹ دا نمبرز, ہر چیز میں انہوں نے پرفارمنس سے یعنی آؤٹ پرفارم کی ہر چیز کو. ان کے کیش سے لے کے اگر جتنے بھی ایسٹس ہیں 1 پوائنٹ میں سب کو پڑھوں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا. ٹوٹل ایسٹس کی فگر میں دیکھ لیتا ہوں, روپیز ان تھاؤزنڈ ہے, اور نیچے ایون یہ 3 بلین سے یہ 3.9 بلین ہو چکی ہوئی ہے, جو کہ آلموسٹ 30% کی اپ سائڈ ہے ود ان 1 ایئر. از ویری ایکسیپشنل گروتھ. اور لائبلٹیز کو لیس کر کے جو نیٹ ایسٹس ہیں ان میں بھی 184 بلین سے یہ 246 بلین کے اوپر آ جائے. اگین سیم آلموسٹ 30% کے اراؤنڈ اس کی اپ سائڈ ایسٹس کے اندر ہم نظر آ رہی ہے, وچ از ریپرزینٹیڈ بائی شیئر کیپٹل. اور ریزروز کی چیک کریں, شیئر کیپٹل آلموسٹ سیم ہے, چونکہ نہیں ان کی کوئی شیئر ہولڈنگ ایشوڈ نہیں ہے. ریزروز میں جائیں تو 37 بلین سے ریزروز ان کے 48 بلین پہ آ چکے ہیں. تو اگین اٹ از ایئر آن ایئر بہت اچھا پرفارمنس, بہت اچھے رزلٹ, اور اسی وجہ سے میں کہا کہ بونس بھی کسی ٹائم دے سے کمپنی کی ویلیویشن بڑھ رہی ہے. سرپلس آن ڈیوریشن آف ایسٹس اس میں بھی 10 بلین سے 22 بلین پہ آ گیا کہ ایسٹس کی ویلیو اپ سائڈ ہو چکی ہوئی ہے, اور ان اپروپریٹڈ پروفٹس بھی 118 بلین سے 158 بلین کے اوپر آ چکے ہیں. تو آل سائڈ سے یہ کمپنی جو ہے اس کے ایسٹس کی ویلیو میں اضافہ ہو رہا ہے. فائنینشیل انکم اسٹیٹمنٹ کی بات کر لیں, دوسرا امپورٹنٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا پارٹ. انکم سائڈ پہ دیکھیں تو ان کا نیٹ پروفٹ 226 بلین سے بڑھ کے 287 بلین. اگین سیم ان لائن ود دی پرفارمنس آف ایسٹس. انکم ان کی ٹوٹل انکم چیک کریں تو 248 بلین سے 315 بلین ہو چکی ہے. ان کی ایک ایک کی ڈیٹیل میں جائے تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, پھر بعد میں سر آپ بہت لمبی ویڈیو بناتے ہیں, بٹ تھنک از کہ میں اتنی ہی بناتا ہوں جتنی میری بات کنوے کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. میں 1 سیکنڈ بھی اس سے اوپر بالکل بھی نہیں لگاتا, چونکہ وہ سارٹ آف امانت میں خیانت ہو جاتی ہے کہ ٹائم آپ کو جتنا چیز کے لیے چاہیے آپ اتنا ہی لیں, اس سے زیادہ کھینچنے والا کام نہ کریں. اوکے, اگین اس میں پھر آپ ٹیکسیشن کا امپیکٹ نکالنے کے بعد ایکسپینسز, فائنلی ہم جو پروفٹ آفٹر ٹیکسیشن نیٹ اماؤنٹ دیکھتے ہیں تو 84 بلین سے یہ 101 بلین پہ آ چکی ہے. اس کے بعد آپ کی بیسکس اور ڈیلیوٹ ارننگز پر شیئر پہ دیکھیں تو ارننگ پر شیئر پچھلے سال 47.13 تھی, جو کہ آپ 56.30 ہو چکی ہے. تو EPS بھی ایکسیپشنلی بہت اچھی اپ سائڈ ہے.
ایئر ٹو ایئر بیسس پہ اگر ہم اس طرح چیک کریں تو یہ ٹوٹل نیٹ میں 6 کوئی 9 روپے کے اراؤنڈ بن رہی ہے، تو 18% آلموسٹ ان کی گروتھ ای پی ایس کے اندر بھی نظر آ رہی ہے. تو گوئنگ فارورڈ اس کے اندر یعنی اچھا اپ سائڈ پوٹینشیل موجود ہے، اور ہم نے اس کی بات کی کہ ان کا جو پرائس ارننگ ریشیو ہے وہ بھی اٹریکٹیو رینج کے اندر ہے، 5 کے اندر ہے. اگر یہ 6 پہ بھی جاتی ہے اور ای پی ایس ہماری چونکہ پرائس ارننگ ریشیو ای پی ایس کے ساتھ ہے، جب تک نیکسٹ ان کے ریزلٹس آتے ہیں تو ای پی ایس ہماری یہی دے گی ارننگ پر شیئر 56. تو اس کے اکارڈنگلی اگر ہم 6 ملٹیپل کو بھی دیکھیں تو یہ 300 سے اوپر اس کی پرائس چلی جاتی ہے. اور لوور سائڈ کے اوپر سپورٹ آپ نے اس کی دیکھ ہی لی ہے کہ 239 پہ اس کی سپورٹ ہے، وہاں سے یہ دوبارہ اوپر آئی ہے اور اوپر ہی جانے کی اس کی لانگ ٹرم میں امید ہے. تو دس از فائنلی کہ اس کی بائی کال ہے، اس میں انویسٹ کریں، ہولڈ کریں. کسی بھی جگہ تھوڑی بہت مارکیٹ اگر اس کی نیچے آتی ہے تو پینک ہو کے اس کو سیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ریلی کا پارٹ منی لانگ ٹرم انویسٹ کریں. جب لانگ ٹرم انویسٹ کریں گے تو 5 ایئرس کے اندر کہیں پہ بھی کسی ٹائم ہلکا سا اس میں ڈپ آیا بھی ہے تو 60 تھی اس کی وہ دیٹ واز اے کریکشن، اور اس کے ساتھ امیجیٹلی ہائی. یعنی اس کا اگر ہم گراف کو دیکھیں تو جہاں پہ نیچے نظر آیا تو ساتھ ہی ایک دم اوپر گیا، پھر تھوڑا سا نیچے مارکیٹ کریکشن ہوئی. یہ کریش نہیں، اٹس اے کریکشن جو لوگ سمجھتے ہیں ٹرمینالوجیز کو. تو اس کا پھر ایک دم بہت زیادہ اپ سائڈ آئی، پھر تھوڑی سی کریکشن آئی، پھر اگین کنٹینیوسلی اوپر جا رہی ہے پھر. تو اٹس اے نارمل ہیلدی ایکٹیویٹی آف دا اسٹاک مارکیٹ کہ اس میں چیزیں نیچے بھی آتی ہیں اوپر بھی آتی ہیں. تو اگر کوئی ایک جو میں نے شروع میں جو بات کی تھی، کوئی ایک شیئر جس کے اوپر آنکھیں بند کر کے، اچھا ایک اور کرائٹیریا کہ ان کی بزنس کو آپ فزیکلی دیکھ سکتے ہیں. ان کی برانچز پورے پاکستان میں ہر کارنر میں، ہر سٹی میں، چھوٹے بڑے شہر میں موجود ہیں. آپ سروسز دیکھ سکتے ہیں. یو کین ڈو دا بزنس، یو کین سی دا بزنس، کہتے ہیں سیئنگ از بلیونگ. آپ خود ان کے بزنس کو دیکھ رہے ہیں. ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کی بات کریں، میوچل فنڈز کی بات کریں تو پاکستان کی ٹاپ آف دا لائن ایسٹ مینجمنٹ کمپنی بھی ان کی ہے. میوچل فنڈز ان کے سب سے زیادہ ہائیسٹ نمبر آف ویلیو آف فنڈز جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ کے اندر میزان بینک ہی آپریٹ کر رہا ہے. تو ہوپفلی آپ کو یہ انالیسس بہتر لگا ہوگا. اسٹل دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ، اور ریکمنڈیشنز میں اٹس ناٹ فائنل فائنینشیل ایڈوائس، اٹس مائی اپنے پرسنل اوپینین. اٹ میں بی رائٹ، اٹ میں بی رانگ. اب اس کو اپنے ڈفرینٹ چینل سے کراس چیک کریں، ویریفائی کریں، اور اس کے اکارڈنگلی لیکن انفارم ہو کے نالج اپنی امپروو کر کے پھر اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں گے تو پھر آپ کو ریگریٹ نہیں ہوگا کہ مائٹ بھی کل آپ کو جائے کچھ اور انفارمیشن نالج اپڈیٹ ہو تو دین یو ول ریگریٹ کہ یار پہلے میں نے اگر تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ لے لی ہوتی، نالج امپروو کر لی تو آج مجھے لاس نہ ہوتا. تھینک یو ویری مچ.